अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर। ख़ास तौर पर पेशावर में कौन कौन से उम्मीदवार मेयर का इंतखाब लड़ेंगे, असल मुकाबला किन उम्मीदवारों के दरमियान होगा। ये भी आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इन 17 अज़ला में इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे और 19 दिसंबर को मुख्तलिफ़ सतह पर यूनियन कौंसल्स के जो इंतखाबात हो रहे हैं उनमें हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस मरतबा जो तब्दीली की गई है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो नुमाया तब्दीली मेयर का इंतखाब है। जो डिविजनल हेडकोार्टर्स हैं, जिस तरह पेशावर, मर्दान, नौशहरा जो डिविजनल हेडकोार्टर्स कहलाते हैं, वहाँ पर मेयर का इंतखाब होगा और मेयर को मुंतखब काउंसलर्स नहीं करेंगे बल्कि आम जो शहरी हैं जो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं वोटों के नतीजे में मेयर मुंतखब होंगे और वो फिर पेशावर के मेयर होंगे या मर्दान के या किसी भी डिविजनल हेडकोार्टर के। ताहम तहसील की सतह पर चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। तो इस तरह तहसील की सतह पे जो भी मेयर होगा उसे तहसील चेयरमैन कहेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे डिविजनल हेडकोार्टर की सतह पर जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे वो मेयर करार पाएंगे। जीतने वाली जो भी शख्सियत होगी वो अपने जो ज़िली हेडकोार्टर है उसके मेयर की हैसियत से खिदमत अंजाम देगा। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में जमीयत उलमाए इस्लाम ने जो अपना उम्मीदवार नामज़द किया है वो हैं हाजी मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि मुख्तलिफ़ ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, ताजर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। उनके वालिद हाजी ग़ुलाम अली ने भी पेशावर के नाज़िम आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। और अगर हम ये देखें कि ग़ुलाम अली के फ़र्ज़ंद, ग़ुलाम अली ख़ुद क्या कहते हैं और उनके फ़र्ज़ंद इन इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं, आइए इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। हर सवाल का जवाब है, किताब ही हमारा इंतखाब है। ये ज़ुल्मतों की काली आग से हटोगे अब तुलूए आफ़ताब है। हसीन लाजवाब है मेरा निशान किताब है, किताब ही ए दोस्तों नवीद इनकलाब है। हर सवाल का जवाब है, किताब ही हमारा इंतखाब है। ज़ुल्मतों की काली आग से हटोगे अब तुलूए आफ़ताब है। शऊर इल्म आ गई और बंदगी, किताब कौम के लिए है जिंदगी। ताअस्सुब फरेब जहल नफरतें मिटाएगी समाज की ये गंदगी। किताब में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर रह चुके हैं, पेशावर चैम्बर के सदर रह चुके हैं और ट्राइबल एरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उहदेदार और उसके साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक से ज़्यादा कई बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ताजर बाजी को ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मैं बेसित डिस्ट्रिक्ट नाज़म सबसे अव्वल ताजर बरादरी थी, फिर भी इंशाअल्लाह यही इसी के साए में है अमन और अमान, इसी में मंजिले मुराद के निशान। भटक रहे हो तुम कहाँ है मेरी जान, इसे ही सख्त थामने का हुक्म है। यही वो हद है ये वो ګلونه د ګلپاشي کورې یو ځل بیا پیښور ته کساتې د ګلو بخار کړو شهور رهایسي د پیښور باشندین د پیښور کې د پیدا شوی کس د نورو غونډه کې امپورټډ کس دی د بهر نه راغل ووټ په والي او بیا به 15 کاله غیبېږي. زه د دې سیمې د دې خاورې د دې کس دلته مې د دې مشرانو د دې علاقې خلکو تربیت کړی، زموږ یې سرپرستي کړې، زموږ یې نشوما کړې، زموږ یو بصیرت او فهم نوم دې خلکو راکړی. हसीन लाजवाब है मेरा निशान किताब है, किताब ही ए दोस्तों नवीद इनकलाब है। हर सवाल का जवाब है, किताब ही हमारा इंतखाब है। ज़ुल्मतों की कालिया
پاکستان پیپلز پارٹی نے جس امیدوار کا انتخاب کیا ہے اور جسے ٹکٹ دیا گیا ہے ان کا نام ارباب زرق خان ہے، اور ارباب زرق خان فرزند ہیں ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر کے۔ ان دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ارباب عالمگیر وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی جب حکومت ہوا کرتی تھی، اور ان سے پہلے ارباب عالمگیر کے جو والد تھے ارباب جہانگیر، جن کا تعلق پشاور سے ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ضیاء اللہ آفریدی کو ٹکٹ جاری کیا تھا، لیکن ضیاء اللہ آفریدی سے آخری لمحات میں یہ ٹکٹ جو ہے واپس لے لیا گیا، اور پھر جب ایک پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں ضیاء اللہ آفریدی نے کہا کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ارباب زرق خان کے حق میں دستبردار ہو جائیں، اور اس طرح ارباب زرق خان جو ہیں وہ میئر کا انتخاب لڑیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی کی جانب سے بہر اللہ خان جو کہ بڑے زبردست ورکر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ ان کو جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے میئر کے لیے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف عہدوں پر فرائض انجام دیے ہیں، اور اس مرتبہ میئر کے انتخاب کے لیے جناب بہر اللہ خان جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے مختلف امیدواروں کے۔ تو جماعت اسلامی کی جانب سے بہر اللہ خان انتخاب لڑیں گے، اور ان کی یقینی طور پہ یہ کوشش ہوگی کہ اپنا جو ان کا حلقہ ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کریں، اور پھر جو پورے پشاور میں جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں ان کے ووٹ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور کے میئر کے لیے اپنا ٹکٹ شیر رحمان خان کو دیا ہے، اور حاجی شیر رحمان بڑے ورکر ہیں، بڑے کی ڈائی ہارٹ ورکر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ٹکٹ لینے کے بعد ان کی کوشش ہے مختلف مقامات پر، خاص طور پہ جہاں عوامی نیشنل پارٹی کی اکثریت ہے پشاور میں، ان حلقوں اور ان کے علاوہ بھی تمام شہر میں وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور اس طرح ان کی بھی یقینی طور پہ کوشش ہوگی کہ وہ پشاور کے شہریوں کو قائل کر سکیں کہ میئر کے انتخاب کے لیے انہیں ووٹ دیا جائے۔ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو نیک زادہ خان کو ٹکٹ دیا گیا، لیکن بعد میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں امیر مقام اور جمعیت علماء اسلام کے حاجی غلام علی، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون حمایت کرے گی میئر کے انتخاب کے لیے زبیر علی کی، اور اگر ڈپٹی میئر کے انتخاب ہوتے ہیں تو جے یو آئی حمایت کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی۔ تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ کا کوئی بھی امیدوار اس مرتبہ میئر کے انتخاب کے لیے حصہ نہیں لے گا۔ تاہم جب ہم میئر کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ تو میئر ہوگا، لیکن باقی تحصیل کی مختلف تحصیلوں کی سطح پہ جو چیئرمین ہوں گے ان کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کن کن امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اب بات کریں جو خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، تو پاکستان تحریک انصاف نے رضوان خان بنگش کو میئر کے انتخاب کے لیے اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے، اور وہ اپنی بھرپور کوشش میں ہے کہ اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ کامیابی حاصل کریں۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اعظم آفریدی، کیونکہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تھے تو اعظم خان آفریدی پشاور کے ناظم اعلیٰ رہے۔ ان کے بعد جمعیت علماء اسلام کے حاجی غلام علی نے ناظم اعلیٰ کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے محمد عاصم خان بھی اس شہر کے ناظم اعلیٰ رہے۔ اب جب کہ تبدیلی ہوئی ہے میئر کے انتخابات کے حوالے سے، تو میئر کے لیے ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی نے وہ رضوان خان بنگش کو دیا ہے۔ رضوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے غیر ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پشاور کو خوبصورت بنایا جائے، اور مختلف تقریبات میں وہ کس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں، اور ہندکو کے حوالے سے ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ ہماری نظروں سے گزری، آئیے ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ کی وفا جو میرے ساتھ ہوگی تو میری بھی آپ کے ساتھ اسی طرح وفا ہوگی۔ آپ کے تمام مسائل آپ کے گھر کے دہلیز میں میں حل کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں عمران خان کے پیچھے کہ مہنگائی آئی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں یہ جواب دیں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہے
या पूरी दुनिया में है? अगर पूरी दुनिया में है तो इसमें इमरान खान की कोई गलती नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उसका मुकाबला उससे ज्यादा कर सकते थे अगर ये चोर लुटेरे हमारे मुल्क को ना लूटते। अगर ये चोर लुटेरे खजानों में कुछ छोड़ते तो शायद हम पे ये मुसीबत ना आती। इमरान खान ने तो फिर भी मुकाबला किया। इमरान खान ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस उसका एक्सपेंस उसके अखराजात कम किए। इमरान खान ने अपने वजीरों से प्रोटोकॉल लिए। आज तक ऐसे कोई मिसाल नहीं मिलती कि इमरान खान ने अपने 20 मेंबरान असेंबली को करप्शन पे फारिग किया। ऐसे कभी मिसाल नहीं मिलती। اے اللہ میں سچے دل دے نال اپنے پشور دی خدمت کرنے نکلنا وا، میری اس کوشش دے وچکار برکت ڈال دے اے میرے پروردگار۔ میں نے اپنے پشور نو جڑا مثالی شہر بنانے دا عزم کیتا ہے اس دے کار میری مدد فرما۔ اے اللہ اس شہر تے اس ملک دی جڑا بھی خدمت کرنا چاہنا وے انہاں دی مدد فرما۔ آمین۔ اور ناظرین، اگر ہم ان 5 امیدواروں کا ایک جائزہ لیں جو کہ میئر کے انتخاب کے لیے مقابلے میں ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے امیدوار ارباب زرق خان مقابلے میں ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے والد ارباب عالمگیر وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ان کے دادا ارباب جہانگیر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ان کے بعد اگر ہم بات کریں تو جمعیت علماء اسلام کے حاجی زبیر علی مقابلے میں ہیں، ان کے والد حاجی غلام علی نہ صرف یہ کہ سینیٹر رہ چکے ہیں بلکہ پشاور کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ اسی طرح اگر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہو تو ان کی جانب سے رضوان خان بنگش مقابلے میں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا ٹکٹ حاجی شیر رحمان کو دیا ہے، اور جماعت اسلامی کی جانب سے بہر اللہ مقابلے میں ہوں گے میئر کے۔ اب اگر سارے ان حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اصل مقابلہ 2 امیدواروں کے درمیان ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام کے حاجی زبیر علی ہیں اور حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رضوان خان بنگش ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم بہر اللہ جو کہ جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے اور جماعت اسلامی کا اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اپسیٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اصل مقابلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک توقع یہ بھی تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد ہو جاتا ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے، تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ اصل مقابلہ ان 2 جماعتوں کے درمیان اس لیے بھی ہے کہ ایک تو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حکمران جماعت ہے آپ اس کو یکدم سے شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ ضروری طور پہ ہولڈ ہے۔ البتہ جو مسائل اور جو مشکلات ہیں ممکن ہے اس کی وجہ سے لوگ شاید پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں، لیکن دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے حاجی زبیر علی بھی یقینی طور پہ اپسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح 2 جماعتوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 19 تاریخ کو جب انتخابات ہوں گے، اور اس میں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 مختلف رنگوں کے بیلٹ پیپر جاری کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ میئر کے لیے ایک علیحدہ پیپر ہوگا، تحصیل میئر یا میئر کے لیے، اس کے علاوہ پھر جو خواتین ہیں، جو اقلیتیں ہیں، جنرل کونسلرز ہیں، تو مختلف 6 علیحدہ بیلٹ پیپر جاری کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 19 دسمبر کو میدان کس کے ہاتھ رہتا ہے، کون سی پارٹی کا امیدوار کامیابی حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ پشاور جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور دہشت گردی کے بعد پشاور کو جو یہاں پہ جو حالت ہوئی اور جو معاشی اقتصادی طور پہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، کس طرح سے وہ میئر بننے کے بعد نچلی سطح پہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یقینی طور پہ اس کا سب کو انتظار رہے گا۔